बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई। मैंने फ़ौरन ही उठाकर देखा तो एक अननोन नंबर से मैसेज था। सामने वाला मुझसे मेरी बेएतनाई का गिला कर रहा था, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं थी। लिहाजा मैंने इस मैसेज का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। सुबह जब मैं यूनिवर्सिटी गई और मैंने अपनी दोस्त को वो मैसेज दिखाया तो उसने जो इंकशाफ किया उससे सुनकर मैं गुंग रह गई, क्योंकि वो नंबर तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि दुनिया हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए शायद बनी ही नहीं है। यहाँ वही लोग सरवाइव कर सकते हैं जो अमीर हैं, जो अपर क्लास हैं, जो इसके कदम से कदम मिलाकर चलना सीख जाते हैं, जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जीना सीख लेते हैं। हम जैसे मिडिल क्लास और मतवसत तबके के लोग बुज़दिल होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर डर जाते हैं, जैसे मैं डर गई थी। मेरा नाम नूर निशां है। मेरे वालिद मंजूर अहमद और वालिदा आमना बीबी की हम 3 बेटियां ही थीं, मगर मेरे वालिद बड़े ही साबिर व शाकिर इंसान थे। उन्होंने कभी इस बात का गिला न हमारी माँ से किया था और ना ही खुदाए बारी ताला की ज़ात से किया था कि उन्हें बेटियां ही अता की, बेटा क्यों नहीं अता किया गया। हमेशा यही कहा करते थे कि इसमें भी खुदाए बुजुर्ग व बरतर की कोई बेहतरी छुपी हुई है। बचपन से ही हम तीनों बहनें देखा करती थीं कि हमारे माँ बाप अपनी औलाद का पेट पालने के लिए किस कदर मेहनत और मुशक्क़त से काम करते हैं। तभी मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि मेरे वालिदैन का बेटा नहीं है, मगर मैं उनका बेटा बनूंगी। मेरी दोनों बड़ी बहनें मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद घर बैठ गई थीं। उन्होंने अपनी तालीम के सिलसिले को ख़त्म कर दिया था और इसके बाद चंद साल बाद ही मेरे वालिदैन ने उनकी नहायत सादगी से शादी भी कर दी थी। इस वक्त वो दोनों अपने अपने घरों में खुश और आबाद हैं, मगर मैंने अपने वालिदैन को बचपन से ही ये बात बावर करवाना शुरू कर दी थी कि मुझे तालीम हासिल करने का शौक़ है और मैं पढ़ूंगी। अब्बा कभी कभी मुस्कुराकर मुझसे कहा करते थे, मैं जानता हूँ कि तुझे पढ़ने का शौक़ है, मगर शायद तू ये नहीं जानती कि मैं तुझे पढ़ा नहीं सकता। तेरा बाप गरीब है बेटी। तब मैंने अब्बा का हाथ थाम कर कहा था, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए अब्बा, बाकी मैं सब खुद कर लूँगी। मेरी बात सुनकर अब्बा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, इतनी बड़ी हो गई है मेरी बेटी, बाकी सब खुद कर लेगी। मैंने कहा, हाँ ना, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं सब कुछ खुद कर लूँगी, आपका बेटा बनकर आपको दिखाऊंगी। अब्बा ने मुझे गले लगाया और मेरी कमर पर थपकी दी और अपने वालिद की दी हुई ये एक थपकी मेरा सैरों खून बढ़ा गई थी। मेरी हिम्मत, ताकत और हौसला बन गई थी। और फिर मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी कि मैट्रिक में फ़र्स्ट पोजीशन ली तो शहर के बेहतरीन कॉलेज में मुफ्त तालीम हासिल करने का मौका मिला। एफएससी में फ़र्स्ट पोजीशन ली तो यूनिवर्सिटी की तालीम स्कॉलरशिप पर हासिल करने का मौका मिल गया। अब मेहनत करने का वक्त था और मैं मेहनत से नहीं घबराती थी। बचपन से अपने वालिदैन को यही काम करते तो देखा था। अब मैं दिल लगा कर तालीम हासिल कर रही थी। यूनिवर्सिटी की तालीम तो स्कॉलरशिप पर थी, मगर इसके अलावा भी बहुत से अखराजात होते हैं, हॉस्टल का ख़र्चा, किताबों का ख़र्चा वगैरह। और ये सारे ख़र्चे निकालने के लिए मैंने घरों में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी। इस बात का इल्म मुझे अपनी कुछ दोस्तों के ज़रिए ही हुआ था कि शहर में अमीर लोग बच्चों को एकेडमी भेजने के बजाय घर पर पढ़वाना पसंद करते हैं और इसके लिए उन्हें होम ट्यूशन की ज़रूरत होती है और होम ट्यूशन के पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। तभी मैंने अपने दोस्तों के तवस्सुत से ही 2-4 घरों में ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी, जिससे मेरी तालीम की बाकी दूसरी ज़रूरियात पूरी हो जाती थीं। यूनिवर्सिटी में ये मेरा पहला सेमेस्टर था और मैं बहुत पुरजोश थी, बहुत हिम्मत और लगन के साथ पढ़ाई कर रही थी। पहला सेमेस्टर मैंने बहुत अच्छे नंबरों से क्लियर कर लिया। फिर दूसरे सेमेस्टर का आगाज़ हुआ। दूसरे सेमेस्टर के आखिर में मुझे एक अजीब सी बात देखने को मिली। मेरे लिए ये बात बहुत ही अजीब थी। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये बात इतनी अनोखी ना हो। हुआ कुछ यूँ कि दूसरे सेमेस्टर के आखिर में उन लड़कियों के अच्छे खासे नंबर आए जो पहले सेमेस्टर को बमुश्किल पास कर सकी थी। यानी जिन लड़कियों के पहले सेमेस्टर में नंबर ना होने के बराबर थे, दूसरे सेमेस्टर में वो अच्छे खासे नंबर ले चुकी थी। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि मेहनत से वो अब भी दूर थीं। तो फिर उनके इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए? वो लड़कियां बहुत ही आज़ाद किस्म की थीं। वो मगरबी तर्ज के लिबास में मलबूत होती थीं। सारा दिन लड़कों की टोलियों के साथ या तो यूनिवर्सिटी की कैफेटेरिया में पाई जाती थीं या फिर लाइब्रेरी में या फिर लॉन में किसी न किसी दरख्त के नीचे बैठी बातों में मसरूफ़ नजर आती थीं। पढ़ाई के अलावा हर काम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थीं, मगर दूसरे सेमेस्टर के आखिर तक अब वो अच्छे खासे नंबर ले रही थीं।
میرے لیے یہ بات نہ صرف چونکا دینے والی تھی بلکہ تکلیف دہ بھی تھی، کیونکہ اتنے زیادہ نمبر لینے کے لیے ہم جیسے اسٹوڈنٹس بہت محنت کرتے تھے، سارا دن لائبریری میں گزرتا تھا اور رات کتابوں میں سر دیے رکھتے تھے، پھر جا کر اتنے نمبر آتے تھے۔ مگر یہ لڑکی جو سارا دن ادھر سے ادھر قہقہے لگاتی پھرتی تھی، انہوں نے بھی اچھے خاصے نمبر حاصل کر لیے تھے۔ خیر، میں نے اپنے دل کو یہی سوچ کر تسلی دی کہ ہو سکتا ہے اپنے کم نمبر دیکھ کر ان لڑکیوں نے بھی محنت کر لی ہوگی۔ خیر، اس کے بعد تیسرا سیمیسٹر آیا۔ میں نے اس بار بھی خوب دل لگا کر محنت کی تھی۔ مجھے پوری امید تھی کہ میرے بہت اچھے نمبر آئیں گے اور میں 90% حاصل کروں گی۔ مگر جب رزلٹ آیا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری پرسنٹیج بہت کم تھی اور اس بار بھی انہی لڑکیوں کی پرسنٹیج زیادہ تھی۔ خیر، میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کر دی، مگر چوتھے سیمیسٹر کے آخر تک تو حد ہو گئی۔ میرے نمبر بہت کم آئے تھے، مگر پھر اچانک مجھ پر میری ایک دوست نے ایک بھیانک انکشاف کیا کہ ان لڑکیوں کے نمبر کیوں زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ وہ تمام پروفیسرز کے ارد گرد چکر کاٹتی تھیں، پروفیسر سے کھل کر بات چیت کرتی تھیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھیں۔ یہ پروفیسرز ان لڑکیوں کو مہنگے مہنگے تحائف دیتے تھے، ہوٹلوں میں کھانا کھلاتے تھے، اور پھر بات ہوٹلوں کے کھانے تک نہیں رہتی تھی، ہوٹلوں کے کمروں تک بھی جاتی تھی۔ یہ سب حقیقت جان کر میں دنگ رہ گئی کہ یہاں پڑھائی کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس طرح پڑھائی کی جا رہی ہے، اس طرح 90% نمبر لیے جا رہے ہیں اور اس طرح ڈگریاں مکمل کی جا رہی ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہو رہا تھا کہ وہ تمام رات بیٹھ کر کی گئی محنت مجھے پانی میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، میں نے بھی ہار نہیں مانی۔ اگلے دن میں اسٹاف روم میں گئی۔ میں نے اپنے چند پروفیسر سے بات کرنے کے بارے میں سوچا۔ دستک دے کر جیسے ہی میں اسٹاف روم کے اندر داخل ہوئی تو وہاں میرے ایک پروفیسر بیٹھے تھے اور وہ پیپرز چیک کرنے میں مصروف تھے۔ میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہنے لگے، ارے مس نور نشاں، کیسی ہیں آپ؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، سر میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ وہ اب بھی پیپر چیک کرنے میں مصروف تھے اور مصروف انداز میں کہنے لگے، جی جی کہیے کیا کہنا ہے، بیٹھ کر بات کیجیے۔ انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں بیٹھ گئی۔ پھر میں نے جھجکتے ہوئے کہا، سر میرا پہلے سیمیسٹر کا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا، آپ بھی اس بات سے واقف ہیں۔ دوسرے سیمیسٹر کا رزلٹ پہلے سے کم تر تھا اور پھر تیسرے میں اس سے کم اور چوتھے میں میرے نمبر بہت زیادہ کم آئے ہیں، جبکہ میں نے محنت پہلے سے زیادہ کی تھی۔ مجھے شک ہے کہ میرے پیپرز کی چیکنگ میں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس پروفیسر نے نفی میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگے، نہیں نہیں مس نور نشاں، پیپرز کی چیکنگ میں گڑبڑ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم پیپر خود چیک کرتے ہیں، ہم کسی اور سے پیپر چیک نہیں کرواتے۔ مگر میں نے پھر سے کہا کہ سر مجھے ڈاؤٹ ہے، کیونکہ میرے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے، میں نے بہت دل لگا کر محنت کی تھی، اور جس طرح کے پیپرز میں نے دیے ہیں مجھے پورا یقین تھا کہ میرے 90% نمبر آئیں گے، مگر میرے نمبر بہت کم ہیں۔ تبھی میرے اس پروفیسر نے پیپرز کا بنڈل ایک سائڈ پہ کیا، پینسل ٹیبل پر رکھی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر آگے کو جھکتے ہوئے وہ سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگے، مس نور نشاں، سب کی پرسنٹیج کم ہے اور آپ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ واقعی اتنی معصوم ہیں یا بن رہی ہیں؟ میں نے حیرت سے اپنے پروفیسر کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، سر کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ میری بات پر وہ کھل کر مسکرائے اور کہنے لگے، واقعی آپ بہت معصوم ہیں۔ پھر وہ اپنی جگہ سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے اور تھوڑا جھک کر سرگوشی میں کہنے لگے، آپ کی پرسنٹیج اس لیے کم ہے کیونکہ آپ تعاون نہیں کرتی، صرف محنت سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو تعاون کرنا پڑے گا۔ میں اب بھی پروفیسر کی بات نہیں سمجھی تھی۔ میں نے کہا، کیسا تعاون سر؟ انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میرے جسم میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی تھی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ میرے دل و دماغ میں خطرے کی گھنٹی تو تبھی بجنے لگی تھی، مگر واقعی میں معصوم تھی یا پھر بدھو کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ میں ایک گاؤں سے آئی تھی۔ میں نے یہ سب چالاکیاں اور یہ سب سازشیں دیکھی نہیں تھیں، میں پہلی بار یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے پروفیسر اب بھی مسکرا رہے تھے۔ وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر چلے گئے اور کہنے لگے، دیکھیے مس نور نشاں، ہر فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، صرف محنت سے کام نہیں چلتا، اور تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے محنت کے ساتھ ساتھ جو سیڑھی آپ کو درکار ہے وہ ہم پروفیسرز ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گی کہ آپ سیڑھی کے بغیر آگے بڑھ جائیں گی تو یہ ناممکن ہے۔
میرا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا اور میں اپنے اوپر پروفیسر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دکھ اس بات کا تھا کہ جو بات میری سمجھ میں آ رہی تھی اس بات کو قبول کرنے کے لیے میرا دل اور دماغ راضی ہی نہیں تھے۔ میرا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ ایک استاد اپنے درجے سے اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ ایک استاد جس کا کام اپنے طالب علم کو راستہ دکھانا ہے، اس کے لیے مشعل راہ بننا ہے، وہ خود کیسے اپنے طالب علم کے مستقبل کو اندھیر کر سکتا ہے؟ مگر یہاں یہی کچھ ہو رہا تھا۔ میں اپنی جگہ پر حیران پریشان کھڑی تھی، میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے۔ اسٹاف روم کا سارا منظر میری آنکھوں کے آگے دھندلا رہا تھا اور میں مردہ قدموں سے چلتی ہوئی اسٹاف روم سے باہر نکل آئی۔ اپنی دوست کے پاس پہنچی تو وہ حیرت سے میری آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگی، ارے نور نشاں، کہاں غائب ہو؟ تم سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم کہاں تھیں؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ تب میں نے اسے ساری بات بتائی اور اسٹاف روم میں پروفیسر کے ساتھ ہونے والی اس بات چیت سے آگاہ کیا تو وہ کہنے لگی، دیکھا میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہی چکر ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یا تو کمپرومائز کر لو، جتنے نمبر آ رہے ہیں بس اتنے میں پڑھو اور نکل جاؤ یہاں سے، اور اگر آگے بڑھنا چاہتی ہو کہ تمہارے نمبر بھی اچھے آئیں تو پھر تم پروفیسر کی بات مانو۔ میں نے اپنے گلے کو تر کر کے نم آنکھوں سے اپنی دوست کی طرف دیکھا اور کہا، میں پروفیسر کی بات مانے بغیر بھی اپنی محنت سے اتنے نمبر لے سکتی ہوں۔ میری بات سن کر میری دوست نے قہقہ لگایا تو کہنے لگی، پھر تیسرے سمیسٹر اور چوتھے سمیسٹر میں لیے کیوں نہیں؟ ساری رات تو تم جاگتی ہو، سارا دن بھی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھتی ہو، تو پھر تمہارے اچھے نمبر کیوں نہیں آئے؟ اس کے چہرے پر اداسی بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، مان لو نور نشاں کہ ہم صرف اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنی محنت کر رہی ہوں۔ میری دوست نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں بالکل تم محنت کر رہی ہو، تمہاری محنت اور طرح کی ہے، مگر وہ لڑکیاں بھی محنت کر رہی ہیں اور ان کی محنت اور طرح کی ہے۔ ہر ایک کا آگے بڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کا پروفیسر ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کا طریقہ پروفیسرز کو پسند ہے اور ہمارا طریقہ صرف ہمیں پسند ہے۔ میں نے اپنی دوست کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، پھر اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگی، میں نے تمہیں بتایا تو ہے، یا تو اسی میں خوش رہو جتنے نمبر تمہیں پروفیسر دے رہے ہیں، بس اتنے ہی پاسنگ مارک لو، اپنی تعلیم مکمل کرو اور یونیورسٹی سے نکل جاؤ۔ لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے نمبر اچھے آئیں، تمہارا شمار ٹاپ سٹوڈنٹس میں ہو، تو پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو پروفیسرز کہہ رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ الفاظ ختم ہو گئے تھے، میرا دل ٹوٹ کر چکنا چور ہو چکا تھا اور میں ہاسٹل واپس چلی آئی۔ اس رات میں ایک پل کے لیے بھی نہیں سو سکی۔ ساری رات میں نے کھلی آنکھوں کے ساتھ چھت کو گھورتے ہوئے گزار دی اور سوچتی رہی کہ میں نے تو بہت زیادہ خواب دیکھے تھے۔ میں نے اپنے ابا کا ساتھ دینا تھا، میں نے ان کا بازو بننا تھا، میں نے انہیں ان کا بیٹا بن کر دکھانا تھا، مگر میری محنت تو میرے کسی کام ہی نہیں آ رہی۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا جب میرے موبائل پر میسج کی ٹون سنائی دی۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ اس وقت مجھے کون میسج کر رہا ہے۔ تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا تو ایک ان نون نمبر تھا اور اسکرین پر جگمگاتا ہوا میسج دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میسج میں کہا گیا تھا کہ مس نور نشاں، آپ تو بہت نخرہ دکھاتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی ہم سے۔ یہ میسج پڑھنے کے بعد میں حیران تھی کہ آخر یہ کون ہے جو مجھ سے میری بے اعتنائی کا گلہ کر رہا ہے اور میں اسے جانتی بھی نہیں۔ میں نے حیرت سے اس میسج کو کئی بار پڑھا، مگر میں نے اس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ سامنے والی شخصیت کو میں جانتی ہی نہیں تھی کہ میسج کرنے والا یہ شخص ہے کون۔ اب مجھے یہ نئی پریشانی لاحق ہو چکی تھی۔ اگلے دن جب میں یونیورسٹی پہنچی تو میں نے فوراً اپنے بیگ سے موبائل نکالا اور وہ میسج کھول کر اپنی دوست کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا، یہ دیکھو ذرا، مجھے رات اس نمبر سے یہ میسج موصول ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے اور مجھے کیسے جانتا ہے۔ میسج پڑھنے کے بعد میری دوست کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگی، جانتی ہو یہ نمبر کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اسی لیے تو تم سے پوچھ رہی ہوں، کس کا ہے یہ نمبر؟ تم جانتی ہو اس بارے میں؟ اور اس کا جواب سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کہنے لگی، یہ ہمارے انگلش کے پروفیسر ہیں، ان کا نمبر ہے یہ۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ یونیورسٹی میں یہ امیر اور بولڈ لڑکیاں بنا پڑھے کس طرح پاس ہو رہی ہیں اور بنا پڑھے بنا محنت کیے یہ ہر سمیسٹر میں کس طرح ٹاپ کر جاتی ہیں۔ اب ساری حقیقت کا مجھے علم ہو چکا تھا۔
مگر میں اتنی بے بس تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف کی بات تو یہ تھی کہ میری محنت میرے کام نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی۔ 10-15 دن کے بعد ابا مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی وہ پہچان گئے اور کہنے لگے، نور بیٹی کیا بات ہے، کس لیے پریشان ہو؟ میں نے فوراً اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور دل میں سوچنے لگی کہ یہ ماں باپ بھی کیسی نظر رکھتے ہیں، کیا انہیں الہام ہوتے ہیں، کیا اولاد پریشان ہے؟ میں نے جلدی سے مسکرا کر کہا، ابا میرے پیپر ہونے والے ہیں، بس انہی کی ٹینشن ہے۔ ابا جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے، میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگے، ٹینشن کیوں لیتی ہو؟ مجھے پتہ ہے میری بیٹی کے بہت اچھے نمبر آئیں گے، بس دل لگا کر پڑھائی کرنا۔ یہ کہہ کر ابا نے میرے سر پر پیار دیا اور چلے گئے، اور میں سوچتی رہی کہ ابا دل لگا کر پڑھائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن خیر بہت دن تک اس حقیقت نے مجھے مایوس اور دل برداشتہ کیے رکھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا۔ لیکن میں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ باقی کے 4 سیمیسٹر میں نے اسی طرح کم نمبروں سے کلیئر کر لیے اور یونیورسٹی کو الوداع کہہ دیا۔ ہاں میرے خواب اس طرح پورے نہیں ہوئے تھے جیسے میں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے تھے۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب ڈگری ہاتھ میں آئی تو میں نے نوکری کی تلاش شروع کی۔ میرا ریکارڈ بہترین ہوتا تو یقیناً زیادہ اچھی نوکری ملتی، مگر اب بھی مجھے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی جاب مل گئی تھی۔ میرے ماں باپ کے لیے تو یہی بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس ملٹی نیشنل کمپنی میں 6 ماہ کے دوران ہی میری محنت کو دیکھتے ہوئے مجھے پروموشن دے دی گئی تھی، اور میں خوش تھی کہ اگر برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں تو اچھے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ پروموشن ہونے کے بعد میں نے اماں ابا کو گاؤں سے اپنے پاس شہر بلا لیا، کیونکہ اب ایک ایک کر کے میرے خواب پایہ تکمیل کو پہنچ رہے تھے۔ نہ صرف میرے خواب بلکہ میرے ماں باپ کے بھی، اور یہ دیکھ کر ہم سب بہت خوش تھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔